तन्हाई में रोना मेरा मामूल बन चुका था। बच्चे रोज मुझे देखते, आखिर तंग आकर बच्चे एक दूसरे से कहते कि हमारी माँ का रोज का मामूल है। ये बात सुन के मेरा बहुत दिल दुखता। एक दिन मैंने तंग आके अपने बच्चों से कहा कि मैं कहीं चली जाती हूँ, जैसे तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ के गैर मुल्क में चला गया है। तो बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे रोने लगते और कहते कि नहीं माँ, आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, इसलिए आप हमें कभी छोड़कर ना जाइएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक जालिम सास की जो अपनी बहू पे जुल्म के पहाड़ तोड़ देती है और ये तक नहीं सोचती कि उसका इंजाम क्या होगा। चले आइए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। एक जालिम सास अपनी बहू के साथ बहुत ही बुरा रवैया रखती है। उसकी एक बेटी होती है जिसकी करीब ही में शादी हुई होती है। वो आए दिन अपने मेके में आई रहती है। एक दिन उसकी बेटी मेके आई होती है और वो अपनी बहू को हुक्म देती है कि मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, उनके लिए खाने की तैयारी करो। वो चुपचाप किचन में जाती है। वो इनवाओ इकसाम के खाने बनाती है, मजे मजे की डिशेस बनाती है। सारा दिन वो किचन में काम करती है। वक्फे वक्फे से उसके बच्चे किचन में आते हैं और कहते हैं, माँ, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माँ हमें खाना दो, हम चख के बताते हैं कैसा बना है। लेकिन उसकी जालिम सास जो है वो उसके सर के ऊपर पहरेदारों की तरह खड़ी होती है, यहाँ तक कि उसको खाने को चखने की भी इजाजत नहीं होती। वो जब खाना बना लेती है और अपने मेहमानों के सामने पेश करती है तो बच्चे बार बार कहते हैं कि माँ, हमें भूख लगी है। तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अपने बच्चों से कहती है, बेटा अभी थोड़ी देर तक हम खाना खाते हैं। उसके जहन में ये होता है कि जब मेहमान खाना खा लेंगे तो बचा हुआ खाना मैं अपने बच्चों को दे दूंगी। दोस्तों, यहाँ पे जुल्म की इंतहा देखे कि उसकी सास ने खाना जो उसके बच्चों ने खा लिया था, उसकी नवासों ने, तो बाकी का खाना वो पैक करके अपनी बेटी को साथ दे देती है कि तुम लोग घर जाके फिर से खाना बनाओगे। तो उसकी बहू जो होती है उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि देखो, मैंने सारा दिन मेहनत की है, मेरे बच्चे भूखे हैं, किसी को ये एहसास तक नहीं है। उसके बच्चे फिर आते हैं, माँ से कहते हैं, माँ हमें भूख लगी है। वो चुपचाप उठती है, प्याज और टमाटर की सब्जी बना के अपने बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे मुंह बसोरते हुए चुपचाप खाना खा के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इसके बावजूद उसकी जो सास होती है वो उससे खुश नहीं होती, हर बात पे उसको झिड़कती है। उन बच्चों का बाप और उस माँ का बेटा मुनीब जो होता है वो गैर मुल्क में काम करने के लिए चला जाता है। उसकी बीवी ये सोचती है कि चलो अच्छा कमाएगा, अच्छा घर पे भेजेगा तो उसके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम होती है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। वो दरवाजे पे जाती है तो देखती है सामने कोरियर वाला खड़ा होता है। उसके पास एक बड़ा सा डिब्बा होता है, वो लेके अंदर आती है तो उसकी सास उससे छीन लेती है। उस कोरियर वाला जो डिब्बा देके गया होता है उसमें वो मुनीब अपने बच्चों और बीवी के लिए सामान बेचता है। कुछ खाने पीने की चीजें होती है और कुछ खिलौने होते हैं। तो उसकी नंद जैसे ही इन चीजों को देखती है तो वो वावेला मचाना शुरू कर देती है कि मेरे बच्चों के मामू ने उनके लिए तोहफे तहाइफ भेजे हैं। वो फिर खामोश तमाशाई बनी खड़ी एक तरफ देख रही होती है कि ये सारा सामान मेरे बच्चों का है, उनके बाप ने भेजा है, उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इतनी देर में बच्चे भी स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। जब वो चीजें देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो वो अपनी सास से कहती है कि अम्मी जान, आप कुछ खिलौने मेरे बच्चों को दे दे क्योंकि उनके बाप ने बेचे हैं। लेकिन वो उनको झिड़क देती है। और जब वो दूसरा डिब्बा खोलती है जिसमें मुनीब अपनी बीवी के लिए सामान बेचता है तो वो भी वो जब्त कर लेती है।
وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا غیر ملک میں ہے, میری اور بیٹے کی جدائی ہے, اس لیے میں یہ چیزیں نہیں دوں گی. وہ بیچاری روتی کرلاتی چپ چاپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتی ہے, لیکن اس کے دل میں بہت دکھ ہوتا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد پھر اپنی ساس سے کہتی ہے کہ امی جان پلیز آپ کچھ سامان میرے بچوں کو بھی دے دیں, میرے بچے کمرے میں بیٹھے رو رہے ہیں. اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ زوردار تھپڑ اپنی بہو کے منہ پہ مارتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں یہاں سے پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی. میرے بیٹے نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ یہ اس نے سارا سامان اپنی بہن اور بانجوں کے لیے بیچا ہے. وہ صبر کرتی اٹھتی کرلاتی اپنے کمرے میں جا کے چپ چاپ بچوں کو لے کے لیٹ جاتی ہے. ایسے ہی اگلی صبح ہوتی ہے تو صبح سویرے باہر ایک آئس کریم والا آتا ہے. وہ اونچی اونچی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے تو وہ بچے رونے لگتے ہیں, کہتے ہیں امی امی جان ہم نے آئس کریم لینی ہے. وہ غصے سے کہتی ہے جاؤ اپنی دادی سے جا کے پیسے لے لو. بچے بھاگ کے اپنی دادی کے پاس جاتے ہیں, دادو دادو پیسے دو, ہم نے آئس کریم لینی ہے. لیکن دادو ان کو جھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ, میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. بچے بیچارے معصوم شکلیں لے کے پھر ماں کے پاس آ جاتے ہیں. ماں کا دل چیخ جاتا ہے. وہ کہتی ہے جاؤ اپنی دادی سے کہو پیسے دے, تمہارا باپ پیسے تمہاری دادی کو بیچتا ہے. لیکن بچے پھر بھاگ کے دادی کے پاس جاتے ہیں, دادی پیسے نہیں دیتی اور بچے بیچارے وہیں بیٹھے روتے کرلاتے رہتے ہیں. اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس موبائل ہو اور وہ اپنے شوہر کو فون کر کے ساری باتیں بتائے اور اسے کہے کہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, آپ کا باہر جانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا, آپ ہمیں الگ سے خرچہ بھیجا کریں. لیکن اس کی ساس انتہائی شاطر ہوتی ہے, وہ اس کو موبائل نہیں رکھنے دیتی. ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کا فون آ جاتا ہے. اس کی ماں کے پاس وہ مزے مزے سے اپنے بیٹے سے باتیں کرنے لگتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ لگی دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کا اتنا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے اور اس کو ساری حقیقت بتائے اور اسے مطالبہ کرے کہ ہمیں الگ سے خرچہ بھیجا کرے. وہ بار بار اپنی ساس کو اشارہ کر کے کہتی ہے کہ امی میری بات کروا دے. اس کی شاطر ساس جو ہے وہ فون کٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا فون کٹ گیا ہے پھر بات کرواؤں گی. وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے آ جاتی ہے. رات ہوتے ہی اس کے چھوٹے بیٹے کو بخار ہو جاتا ہے. اس کو اتنا تیز بخار ہوتا ہے کہ اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا. وہ گھبرائی ہوئی اپنی ساس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے امی جان مجھے کچھ پیسے دے دے, میرے بیٹے کو بہت بخار ہے, میں نے اس کی دوا لے کے آنی ہے. وہ کہتی ہے دفع ہو جاؤ اور جو گھر میں ہے وہی دے دو, میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. وہ ساری رات اپنے بیٹے کے سرہانے لگی بیٹھی رہتی ہے, اپنے بیٹے کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی ہے, لیکن بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. صبح ہوتے ہی اس کی ساس اپنا سامان باندھ کے اپنی بیٹی کی طرف چلی جاتی ہے. پیچھے یہ تک نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس گھر کا خرچ نہیں ہے, گھر میں راشن نہیں ہے, کیونکہ اس گھر میں اتنا ہی راشن آتا ہے جتنا روز کا استعمال ہو جاتا ہے. اس کے پیروں تلے سے زمین تب نکلتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس جا چکی ہے. وہ اللہ اللہ کر کے اٹھتی ہے اور محلے کے ایک گھر میں جاتی ہے اور ان سے پیسے مانگ کے اپنے بیٹے کی دوائیاں لے کے آتی ہے. لیکن جو ہی دوا لے کے گھر آتی ہے بچے کھانے کو مانگتے ہیں. اذان اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کچھ کھانے کو دے دو. وہ کچن میں آتی ہے, سارے ڈبے ٹٹولتی ہے, لیکن اسے کچھ نہیں ملتا, کیونکہ راشن ہوتا تو اسے ملتا. وہ پھر گلی محلے سے مانگ کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے. اس کی ساس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ انہیں خرچہ دے دے. اپنی مرضی سے 2-4 دن کے بعد وہ گھر جب واپس آتی ہے تو اس کی بہو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے امی جان خدا کا خوف کرے, آپ بھی بیٹی والی ہیں, آپ کو اتنا ترس نہیں کہ میرا شوہر غیر ملک میں تنہائی کاٹ رہا ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, اپنی بیوی سے دور ہے, صرف اس لیے کہ اس کو کمانا ہے. اس کے باوجود آپ مجھے کچھ نہیں دیتی تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں.
اس کی ساس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے جس میں وہ سامان لے کے آتی ہے. وہ زور سے زمین پہ پٹخ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لو کھانا بناؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ, کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھوک سے مر ہی نہ جائے. اس کو اتنا غصہ آتا ہے لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتی ہے صرف اپنے بچوں کی خاطر. بعض دفعہ تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ زہر کھا کے مر جائے, لیکن جب اپنے بچوں کا سوچتی ہے تو اس کا سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تو ان کو کون سنبھالے گا. وہ پھر سے اپنے بچوں کی اور اپنی ساس کی خدمت میں لگ جاتی ہے, لیکن اس کی ساس کو پھر بھی احساس نہیں ہوتا. ایک دن وہ غصے میں آ کے ارادہ کر لیتی ہے کہ آج وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی. جیسے ہی وہ ارادہ کرتی ہے وہ اپنے بیگ میں اپنے اور بچوں کے کپڑے رکھنا شروع کر دیتی ہے. صبح ہوتے ہی جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ساس کمرے میں سو رہی ہے تو وہ اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے. سارے راستے اس کے دل میں بہت ملال ہوتا ہے کہ پیچھے سے اگر اس کی ساس کو کچھ ہو گیا, کسی نے دروازہ نہ کھولا تو کیا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے. 2 دن وہاں گزارنے کے بعد بچے اصرار کرتے ہیں کہ امی ہمیں گھر واپس جانا ہے. تو وہ بچوں کو لے کے جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے, کیونکہ جب وہ اپنی ساس کے کمرے کے پاس جاتی ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے, پاس اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ساس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے. اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. اس کا شوہر غصے میں باہر آتا ہے اور اس کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میرے پیچھے میری ماں کا یہ خیال رکھا ہے. وہ چپ چاپ کھڑی اپنے شوہر کا منہ تکتی رہتی ہے کہ اسے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا شوہر اس کو بہت برا بلا کہتا ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی, چپ چاپ کھڑی رہتی ہے. اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد طلاق دے دوں گا, اور اس کو بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے کے آتا ہے اور اس کو باہر نکالنے ہی لگتا ہے کہ اس کی ساس اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے منیب بیٹا رک جاؤ. وہ ایک دم سے رک جاتا ہے تو کہتی ہے بیٹا میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے, کیونکہ میں نے اس کو مجبور کیا تھا اس گھر سے جانے کا, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. منیب کی بیوی ہکا بکا کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا. میری ساس کو تو 2 دن میں ہی احساس ہو گیا. پیٹ میں وہ ہنستی ہے کہ اگر میں پہلے ایسا کر لیتی تو میری ساس کو عقل آ جاتی, لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بولتی. اس کی ساس ساری کہانی اپنے بیٹے کو سناتی ہے کہ میں کیسے کیسے اس پر ظلم کرتی تھی, میرے ظلموں سے تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی. منیب کھڑا کبھی اپنی بیوی کی طرف اور کبھی ماں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر میں کس کی سنوں اور کس کی نہ سنوں, لیکن اس کو اپنی ماں کی بات پہ بھی یقین کرنا پڑتا ہے. منیب کی ماں اٹھتی ہے اور اپنی بہو کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, کہتی ہے کہ بیٹی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, مجھے معاف کر دو. ناظرین یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنی بہو کو بیاہ کے لاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں اپنی بھی بیٹیاں ہیں, اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے, بلکہ وہ ان کو اپنی نوکرانی سمجھ کر ان کو دن رات گدھوں کی طرح ان سے کام کرواتے ہیں. خدارا دوستو, جیسی بیٹیاں ہوتی ہے ویسی ہی بہو ہوتی ہے, کیونکہ بہو بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور آپ کے بیٹے کی بیوی. خدارا ان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا کرو. اسی طرح منیب جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے اور بہو اپنی ساس سے بھی معافی مانگتی ہے کہ امی جان مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ ہماری ماں ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی عزت چاہیے ہوتی ہے, میری آپ کی خدمت کرنے سے کوئی شان میں کمی نہیں آ جاتی, بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ جب میں آپ کی خدمت کروں تو آپ مجھے سراہیں, نہ بجائے اس کے کہ مجھے لان تان کرے. اس طرح وہ دونوں ساس بہو کے درمیان کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے.